अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट कर दिए गए हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्तों पर कोई एतराज़ात तो आयद नहीं किए गए। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, उनका 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बुलाने का दरीना मुतालबा पूरा होता नजर नहीं आता है। बादियों नज़र में ये मफादात के टकराव का मामला लगता है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच ही 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उधर तोशाखाना 2 केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, मगर इमरान खान और बुशरा बीबी ने अदालत में तोशाखाना से मावराए कानून किसी भी किस्म का फायदा उठाने से इनकार किया है। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत इमरान खान साहब पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की तलवार भी लटकाए हुए है और हुकूमती वुज़रा के बयानात से लगता है कि वो महसूस करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर है और उनके सामने घुटने टेकने के बजाय सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। यानी हुकूमत मुज़ाकरात में कोई खास संजीदा नहीं नजर आती, मगर हुकूमत में चंद ऐसे ज़ीरक सियासतदान भी मौजूद हैं जिनका ख्याल है कि मुज़ाकरात को संजीदगी से लेना चाहिए, जैसा कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो कहते हैं कि अगर पीटीआई बात करेगी और जवाब पार्टी ने देना है तो नून लीग से जवाब मुस्बत आएगा। अहम सवाल यह है कि आया हुकूमत के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है भी कि नहीं, क्योंकि डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब का सेनेट इजलास में गुज़िश्ता रोज ये कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिस तरह से रेड लाइंस क्रॉस हुई, उस पर रिकंसिलिएटरी बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। हुकूमती वुज़रा के बयानात से इमरान खान साहब के बयानिए को तक़वियत मिलती है कि मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल अब अंदाजा हो गया है कि इवेंचुअली उनको सड़कों पर ही आना होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ की उस 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन जनाब असद कैसर साहब ने भी तस्दीक की है कि हुकूमत से अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और उनका यह भी कहना है कि मुज़ाकरात जब भी होंगे सबके सामने होंगे, लेकिन कोई बाकायदा हमारे मुज़ाकरात नहीं शुरू किया। अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होंगे। और दीगर अहम केसेस की तरह आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस की समाअत हुई, जहां कोयटा से NA 262 से मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाते हुए उनकी रुकनियत बहाल कर दी। आदिल बाज़ाई 8 फरवरी के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए। 20 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा दिया था, जिसे इलेक्शन कमीशन कबूल करने से गुरेजा रहा। मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि आदिल बाज़ाई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, हालांकि आदिल बाज़ाई खुद कहते रहे कि वो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी नाअहली का रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भिजवाया था, जिसे स्पीकर साहब ने झट से इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया और इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ाई को डीसीट करते हुए निशिस्त को खाली करार दे दिया था। आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि एक बयान हल्फी माने और दूसरा ना माने, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि ये बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि सवाल सब अच्छे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहे। जैसे अकील अब्बासी ने कहा कि अगर खुली आंख से देखें तो दोनों बयान हल्फी में दस्तखत मुख्तलिफ हैं। माजरत के साथ स्पीकर ऑफिस महज फॉरवर्डिंग एजेंसी नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये अहम मामला है, ना पार्टी हेड को बुलाया गया और ना ही दस्तखत का फोरेंसिक कराया गया। अगर बयान हल्फी दुरुस्त ना निकला तो उसके नताइज पार्टी हेड तक जा सकते हैं। अदालतों को क्यों नहीं मान रहे, मजिस्ट्रेट और सिविल कोर्ट को भी मान नहीं रहे, किसी को भी नहीं मान रहे, सब कुछ बुलडोज कर रहे हैं। एक मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप हमें बुनियादी सवाल का जवाब तो दें, हम तो फिर सुस्त लोग हैं। जस्टिस आयशा मलिक के पास आईनी बेंच की कैप भी है, आप उन्हें ही जवाब दे दें, मगर इलेक्शन कमीशन के वकील कोई जवाब ना दे सके। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। हालांकि आज हुकूमत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और उस पर लगे सदारती एतराज़ात मौलाना साहब के हवाले किए गए हैं, लेकिन आज मीडिया टॉक के दौरान मौलाना साहब का कहना था कि रियासती अदारे, हुक्मरान और जिम्मेदार लोग मुल्क को बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। हमने तय कर लिया, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे।
دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے جو درخواستیں ہیں اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے، کیونکہ وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ ایک پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، وہی سماعت کرے گا، وہی اس کو دیکھے گا، اور کیا امید نظر آتی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اور آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بیکڈ جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے عادل بازائی صاحب، جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جہاں پر ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا ہے، وہ بھی ہمیں کیا کچھ بتا رہا ہے، اور پاکستان میں جو یہ موجودہ بحرانوں میں اس وقت ایک ملک پھنسا ہوا ہے، اس بھنور سے ملک کیسے نکل پائے گا، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمیں جوائن کریں سینئر سیاستدان اینڈ آلسو سینئر لیگل ایکسپرٹ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کھوکر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کھوکر صاحب، بیفور آئی اسپیک ٹو یو ریگارڈنگ 26 امینڈمنٹ، اور آپ نے بھی چونکہ ہائی کورٹ میں آپ کی بھی درخواست ہے اسی سے متعلق، لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گی سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا میں نے ذکر کیا، اور عادل بازائی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، SIC سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے انہوں نے وہ جوائن کیا، اور ساتھ ساتھ NA 262 کوئٹہ سے وہ بہرحال الیکٹ ہوئے تھے۔ وہ خود بولتے رہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، وہ عمران خان صاحب کے نام پر انہوں نے الیکشن جیتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ اصرار کرتے رہے کہ وہ ان کے بندے ہیں۔ ایک بیان حلفی بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی جمع کروایا گیا۔ آج عدالت سے میں بھی بہت سوالات ریز ہوئے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں پرہیپس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد الیکشن کمیشن ایک ایسے پوزیشن میں نظر آیا پہلی دفعہ کہ جہاں پر وہ اپنا کیس ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکا۔ کیسے آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اگر ایک حلقے کا حال یہ ہے تو اگر پورے حلقے ملک کے کھلیں الیکشن میں جس طرح کی ایک سیناریو دیکھا گیا، تو موجودہ حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی کیا نظر آ رہی ہے بہرحال آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک موجودہ حکومت کی پوزیشن ہے تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت قائم کی گئی ہے، اور آج یہ حکومت میجورٹی پاکستانیز اس کو اپنا ریپریزنٹیٹیو نہیں سمجھتے، یہ غیر نمائندہ حکومت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ حکومت بنا دی گئی تو جو ریزرو سیٹس تھیں، بھلے وہ تحریک انصاف کا حق تھیں، تحریک انصاف میں میں نہیں ہوں، تحریک انصاف کے خلاف میں نے الیکشن لڑا، لیکن جو ان کا رائٹ تھا وہ تو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ پھر وہ رائٹ نہیں دیا گیا، فل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آج تک وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اس فیڈریشن کا ایک یونٹ خیبر پختونخوا، اس کی مکمل ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے سینٹ میں، اور یہ جو ترمیم کرائی گئی، اگر سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے باقی ملک کے ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی، تو یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ترمیم بھی پاس کرائی گئی، اور آج تک خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو پائے۔ تو ہم تو اس ملک کے اندر ایسی روایات دیکھ رہے ہیں، ہم ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اب یہ ایک ہائیبرڈ رول تو رہ نہیں گیا، یہ تو مکمل طور پر کمپلیٹ ڈس ریگارڈ آف دا کانسٹیٹیوشن، ڈس ریگارڈ آف ڈیموکریٹک پرنسپلز، ایک نظام لوگوں پر تھوپ دیا گیا ہے، اور ہم ساروں کو یہ نظام بس سہنا پڑ رہا ہے۔ اس کے اندر اس نظام میں کوئی اس کے ساتھ پبلک سینکشن نہیں ہے، اور آج جو بحرانی کیفیت ہے اس ملک میں وہ اسی وجہ سے ہے کہ پبلک مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود اس ملک کے اندر وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جن کی آئین اور قانون کے اندر یا جمہوریت کے اندر گنجائش ہی نہیں بنتی۔ آج کا فیصلہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، لیکن آپ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آج الیکشن کمیشن اور پھر وہ جو ایفیڈیوٹس ہیں، ابھی میں نے فیصلہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھا، ڈیٹیل سے پڑھوں گا تو زیادہ اس کے اوپر بہتر رائے دے سکوں گا، لیکن بظاہر تو الیکشن کمیشن کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کورٹ کی جانب سے کہ جناب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ
ممبر نہیں ہے آپ کی جماعت کے اور آپ ایک جھوٹا بیان حلفی سبمٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری رائٹ. اینڈ میں وہ سوال بھی جسٹس عائشہ ملک نے بھی یہ سوال ریز کیا الیکشن کمیشن کے وکیل سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری کے ایک بیان حلفی کو درست مان لیا، کیونکہ دو ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سامنے آئے تھے. جیتنے والا کینڈیڈیٹ کہتا تھا کہ ایک میرا ہے دوسرا میرا نہیں ہے. سو ان سے سوال کیا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اتھارٹی سے متعلق، جس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ حارث عظمت صاحب، انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا سوال ہے. تو ان سے جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ سوال تو سب اچھے ہیں، جواب نہیں مل رہے. یہ کتنا سنگین معاملہ ہے اور آپ کے خیال میں اس کی کڑیاں آپ کہاں تک جائیں گی؟ بینگ اے لائر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے سیریس ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ ریفرنس بھیجا تھا اسپیکر صاحب کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ویریفائی. اگر تو یہ بیان حلفی جھوٹا پروو اب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیان حلفی بھی عدالت میں پیش تو نہیں کر رہے بہرحال، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی رکنیت دوبارہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرے میں ہوگی؟ دیکھیں الینا، دس کنٹری ہیز بیکم اے جوک. آپ نے میاں صاحب کی رکنیت کے بارے میں پوچھا. میں فرینکلی سینئر سیاستدان ہے، میرے ذہن میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، اور میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جس طریقے کے الیکشنز ہوئے ہیں، میاں صاحب کیپنگ ہز بیک گراؤنڈ اینڈ اسٹیچر ان مائنڈ، وہ اس طرح کے الیکشنز کو قبول ہی نہیں کریں گے. پاکستان کا واحد حلقہ میاں صاحب کا اپنا حلقہ ہے کہ جس میں رات 3 بجے جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح کے 4 بجے ایک نیا ریٹرننگ آفیسر ان کے حلقے میں اپوائنٹ ہوتا ہے اور وہ پھر الیکشن جیت جاتے ہیں. میں تو بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ان کے اسٹیچر کا آدمی اس طرح کے الیکشنز کو قبول کرے گا. اب جن بنیادوں پر یہ حکومت کھڑی کی گئی ہے وہ ہمارے ہاں ایک عام ضرب المثل ہے، محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر آپ کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. تو یہ جو 8 فروری کے الیکشنز ہیں، ان کو چھپانے کے لیے، ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنے ان کو جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں کہ وہ اب چل نہیں پا رہے. ہم تو حیران ہے کہ یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس طریقے سے عدلیہ کو کانکر کر لیا گیا، یہ جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل بینچز کو بنا دیا گیا، یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے بے معنی ہونے کی اگزامپل اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت تمام جماعتیں حکومت میں، لیکن وہاں کے لوگوں کے نزدیک پولیٹیکل پروسیس کوئی حیثیت نہیں رکھتا. 2 دن وہاں پہ ہڑتال رہی، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ہم پورے ملک میں اس پولیٹیکل پروسیس کو، کانسٹیٹیوشن کو اتنا بے وقت کر چکے ہیں، اتنا بے معنی کر چکے ہیں کہ آج سیاست کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. ہم ڈیسپریٹلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ریکٹیفائی کرے ان چیزوں کو. جس طریقے سے اس ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کیا گیا ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. میں خود پٹیشنر ہوں سپریم کورٹ کے سامنے کہ وہاں پر ہم یہ اپنی استدعا لے کر گئے کہ جناب لوگوں کے ممبران کو، پارٹیز کو، کہ لوگوں کو اغوا کر کے یہ آئینی ترمیم پاس کرائی گئی ہے، اغوا کر کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کے الیکشنز نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے، پوری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کر کے رکھ دی. تو یہ ملک میں کیا چل رہا ہے؟ یہ تو آنیسٹلی آئی ریئلی فیئر کہ ہم اتنے غلط راستے پہ چل پڑے اور اتنی ہم نے چیزیں الجھا دی ہیں کہ شاید ہم انہیں سلجھانے کے قابل بھی نہ رہے. کھوکھر صاحب، آر یو ایون ٹیڈ بٹ ہوپ فل یہ کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ اگین یہ پٹیشن تو وہی سن رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انصاف کر سکے گا اس معاملے میں، اور ریویو کیا جانا چاہیے ویسے اس آئینی ترمیم کو؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ اپنی پٹیشن میں بھی کہا ہے اور ان کے سامنے ایجیٹیٹ بھی کریں گے، یہی استدعا رکھیں گے کہ جب آپ خود اس چیز کے پروڈکٹ ہیں تو آپ کیسے ان کیسز کو سن سکتے ہیں. اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ کی تشکیل کی جائے، فل کورٹ ان کو سنے. کانسٹیٹیوشنل بینچز ہمارے خیال میں تو وہ قانون کا ایک بنیادی میکسم ہے کہ a man cannot be a judge in his own cause. آپ خود اس کے بینیفیشری ہیں، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو ہماری تو استدعا یہی ہوگی. اب لیٹس ہوپ کہ when the case is actually taken up تو ہماری اس استدعا کے اوپر نہ صرف غور کیا جائے گا بلکہ قانون کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں صادر کیا جائے گا. رائٹ. کھوکھر صاحب، آپ کا کامنٹ میں یہ جو قومی حکومت کی بازگشت ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب بھی ایک فارمولا جو ہے وہ بھی آگے پیش کر رہے ہیں،
اور آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اپوزیشن کی اور ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتا دکھائی نہیں دے رہا. پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ مشورے بھی یا ایک کنڈیشنز جو سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ بھی اس قسم کی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب قومی حکومت کے لیے اگری کر جاتے ہیں تو ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگا. کچھ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان بچ جائے گی اگر تو وہ اپنی اہلیہ کو ڈیورس کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ ایون فیل لائک مینشننگ سچ اسٹیٹمنٹس آف انڈیپینڈنٹ سینیٹرز جو کہ بہرحال اس وقت ہمارے ملک کے ایوان بالا میں جن کی نمائندگی ہے. بٹ آپ کو یہ کنڈیشنز یا یہ معاملات کو کس طرح سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس سے کہ آپ کیا اخذ کرتے ہیں اور معاملات کس پستی کی طرف ہم ملکی سیاست کو, ملکی معاملات کو لے کر جا چکے ہیں؟ ماضی میں بھی بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ کیا گیا, لیکن ابھی جس قسم کے چین آف ایونٹس نظر آ رہے ہیں اس سے کس ڈائریکشن پہ ملک جا رہا ہے, اور اس میں کوئی آپ کو ہوپ نظر آ رہی ہے کہ کہیں سے کوئی ایک سینٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پولیٹیکل کرائسس تو ڈیپن ہی ہو رہا ہے. جو 26 نومبر کے واقعات ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے اور مزید گہرا کر دیا ہے اس بحران کو. ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کیا ہوا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹنگ کی. اور فائنلی ایڈمیشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں حکومت کی طرف سے کہ جہاں پر ایریل فائرنگ سے لے کے ڈیڈ باڈیز سے لے کے گولیاں چلائی گئیں. افسوسناک ہوا جی, ہم تو اس طرح تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ این اسلام آباد کے بیچ میں اس طرح کا واقعہ ہوگا, گولی چلے گی. لیکن اب اگر معاملات کو ہم نے یہاں سے سلجھاؤ کی طرف لے کے جانا ہے تو میرے خیال میں الیکشنز واحد حل ہے. بحران کا حل تبھی ممکن ہو سکے گا جب آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے, ان کی رائے کو مقدم رکھیں گے. 8 فروری کو ان کی رائے کو مقدم نہیں رکھا گیا اور اسی وجہ سے آج یہ ہم بحران دیکھ رہے ہیں. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی ایک واحد راستہ ہے. قومی حکومت کی بات ضرور ہو رہی ہے لیکن قومی حکومت کا آئین میں کوئی تصور موجود نہیں ہے. اگر کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد الیکشنز ہی ہونے چاہیے. 90 ڈیز کا پیریڈ خیر وہ بھی ہم نے وائلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا. 1.5 سال یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹس بیٹھی رہیں اور سوری ٹو سے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کو نہ صرف اور دیگر ہماری ہائی کورٹس نے برداشت کیا بلکہ آج ہم انہی کے وقت پہ نہ کیے گئے ہوئے فیصلوں کی سزائیں بھگت رہے ہیں. پورا معاشرہ, پورا ملک بھگت رہا ہے. تو حل تو واحد یہی ہے کہ الیکشنز ہو. ایک اس ساری صورتحال میں جو اچھی چیز نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی پوزیشن بدلی ہے. وہ ماضی کی ان کی جو یہ روش تھی کہ وہ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے تھے, اس کو انہوں نے تبدیل کیا ہے. ایک مذاکراتی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. اگر انہوں نے اپنی یہ پوزیشن چینج کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, حکومت کو ان کے ساتھ فوری طور پہ انگیج کرنا لیکن چاہیے. اس کا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کھوکر صاحب سائملٹینیسلی کہ تحریک انصاف ایک بند گلی کی طرف چلی گئی ہے. ان کو خوف اب ہو رہا ہے اس بات سے کہ جہاں پر جنرل فیض حمید کی 2 روز پہلے جو چارج شیٹ کا معاملہ اور 9 مئی کا پہلی بار ذکر ہونا اس ISPR کی پریس ریلیز میں, تو کہیں عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل کی طرف نہ لے کے جائیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی پوزیشن کہیں کسی بھی طرح سے ویکنڈ, جو کہ پرہیپس حکومت اس خیال میں ہے کہ یہ کمزور ہے, یہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں اب مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں فریق جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ایک فریق مضبوط ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے. تو یہ اگر حکومت یہ تصور کرتی ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہے تو بات کرتی رہے لیکن ان کے ساتھ انگیج تو کرے. ملٹری ٹرائل کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اس سے معاملات اور گمبھیر ہو جائیں گے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایکشنیبل اس طرح کی ایویڈنس ہے جو لنک کرتی ہے, وہ تو خیر جب سامنے آئے گی ابھی تو تفتیش ہی چل رہی ہے. بٹ کھوکر صاحب لائک یو سیڈ کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, پر عمران خان صاحب ہمیشہ سے اپنی ایک پوزیشن مینٹین کیے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کو پرہیپس وہ ایک نوڈ کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ آفر کر سکتی ہے موجودہ حکومت تحریک انصاف کو وداؤٹ اے نوڈ فرام دی اسٹیبلشمنٹ اگین؟ دیکھیں سیاستدان جب بھی بیٹھیں گے تو حل نکال لیں گے. اس سے پہلے بھی جب الیکشنز 90 روز کے اندر نہیں ہو رہے تھے تو تحریک PDM کی حکومت تھی, تحریک انصاف کی بھی ایک کمیٹی بنی اور PDM کی حکومت کی بھی ایک کمیٹی تھی, اور وہ دونوں کمیٹیز آپس میں بیٹھی اور انہوں نے اس وقت الیکشن کی تاریخ بھی طے کر لی تھی. لیکن وہ انفارچونیٹلی اس وقت
جو لوگ اس ساری صورتحال سے واقف ہیں ان کے یہ بات علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت ویٹو کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو تاریخ دی جا رہی تھی اس پہ انہوں نے ایگری نہیں کیا. لیکن سیاستدانوں کا کام ہے راستہ نکالنا. اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے نہ بیٹھنے کی وجہ سے پھر تیسری قوت مضبوط ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعتیں جو باقی اتنا دعویٰ کرتی ہیں سویلین سپریمیسی کا، ہائی مورل گراؤنڈ کا اور بہتر سیاستدان ہونے کا، تو پھر انہیں بیٹھنا چاہیے، اس وقت انگیج کرنا چاہیے تاکہ ہم سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھ کے کوئی راستہ نکال سکیں. ملک کو جو چیلنجز ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر ایک ٹیررزم کی اس وقت لہر ہے. پارا چنار کے بڑے افسوسناک انسیڈنٹس، 150 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. بلوچستان کے اندر کی صورتحال آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے. تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں کنسنسس تو کریٹ کرنا ہے، اور جب تک ہم اپنے سیاسی تناؤ میں الجھے رہیں گے ہم کنسنسس نہیں کریٹ کر پائیں گے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کنسنسس کریٹ کریں، کسی نہ کسی راستے پر پہنچیں اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کے ہاتھ پاکستان کی حکمرانی تھماتے ہیں. وہ بھلے عمران خان صاحب ہوں، بھلے نواز شریف ہوں، بھلے زرداری ہوں، وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور ہمیں لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے ان پر لیٹ پیپل ڈیسائیڈ اینڈ ایکسیپٹ دا مینڈیٹ، ریسپیکٹ دا مینڈیٹ. تھینک یو سو مچ کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان اس بات کر رہے تھے جنہوں نے کہا الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک سیاسی حل نکالنا ہے. ملک اس وقت مسائل اور بحرانوں میں الجھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اور جس طرح سے حکومت بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بھنور سے ملک کو نکالنا ہے، اور خود ہی بجائے اس کے کہ ایک ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم کی طرف معاملات جائے، بہتر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کے ایک حل تجویز کریں اور ایک ملک کو آگے لے کر بڑھیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.